बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफ़ियत के साथ होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर वाफ़ियत से हम सबको हिस्सा अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम उमूमन ये प्रोग्राम में और इब्राहिम भाई कर रहे होते हैं और वो फ़िलहाल आज मौजूद नहीं होंगे, मगर इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर फिर हम सब मिल के बातचीत करेंगे। और आज का जो प्रोग्राम है और आज का जो टॉपिक है उसका ताल्लुक़ हमारी बड़ी ही एट द मोमेंट जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके साथ बड़ा इसका गहरा लिंक और ताल्लुक़ है, तो इसी के हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। मगर उससे पहले जो गुज़िश्ता ईद है, जो कि मुझे दरमियान में फिर मौका नहीं मिला आपसे दोबारा मुलाकात का, तो आप सबको फिर से उस ईद की खुशियाँ मुबारक भी हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी के अंदर बार बार ईद की ये खुशियाँ नसीब भी फरमाए। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत के साथ रहे होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले जो खुशियों के दिन हैं, आने वाले जो लम्हात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी ज़िंदगी के अंदर बार बार नसीब फरमाए। तो अभी इस बार की जो ईद है वो भी यकीनन बड़ी मुख्तलिफ हुई होगी पहली तमाम ईदों से। हो सकता है ज़िंदगी के अंदर हमारी जितनी भी ईदें गुज़री हैं उनसे ये ईद मुख्तलिफ रही होगी और इसके कई हवालों से पॉजिटिव भी और शायद किसी तरह से कुछ ना कुछ नेगेटिव भी, हर हवाले से इसके अंदर पहलू जो है वो मौजूद रहे और इस सब का ताल्लुक़ वो कोरोना वायरस के साथ है। चंद माह कबल ज़िंदगी बड़े ही मामूल के मुताबिक गुज़र रही थी। यहाँ पर कम से कम बरतानिया के अंदर हम लोग बड़े मुतमईन थे कि तमाम तर जो हालात हैं वो कंट्रोल के अंदर हैं। इधर उधर से ख़बरें आ रही थी, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, मगर फिर देखते ही देखते यहाँ पर भी कोरोना वायरस आ पहुँचा और भरपूर तरीके से आया और अभी भी उसका जो हमला है वो जारी व सारी है। और अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए और जल्द से जल्द हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँ। मगर बहरहाल भरपूर तरीके से उसका कह लीजिए कि अटैक हुआ और उसके बाद यहाँ पर हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई होती चली गई। दुनिया भर के अंदर बहुत बड़े बड़े अनहोने वाक़यात इसकी वजह से हुए, लाखों लोग और इस दुनिया से गए और उसके अलावा सिर्फ़ अगर बाकी दुनिया को छोड़िए सिर्फ़ अमेरिका की बात करें तो 1 लाख से ज़ायद लोग वहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से चले गए। यहाँ बरतानिया के अंदर भी तकरीबन 37,000 से ज़ायद अफराद वो इसका शिकार हुए और ये तो कुछ वो फिगर्स हैं कि जो कह लीजिए कि वो आदाद व शुमार हैं कि जो एक मखसूस कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए हुकूमत बता रही है, वगरना अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस एरिया के अंदर ये जो पिछले चंद माह गुजरे हैं इसको अगर पिछले सालों के साथ कंपेयर किया जाए तो तकरीबन 50,000 से ज़ायद अमवात नॉर्मल इन दिनों के अंदर जो है वो उससे ज़्यादा हुई हैं। पिछले सालों की निस्बत तकरीबन 50,000 से ज़ायद अमवात ज़्यादा हुई हैं बनिस्बत अगर उसको कंपेयर करें पिछले सालों के साथ। तो बहरहाल उसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल हुए और हालात के अंदर तब्दीली हुई। दुनिया भर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो इबादत गाहें हैं वो मुख्तलिफ़ जो मज़ाहिब हैं उनकी भी और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा का जो महवर व मरकज़ हरमैन तय्यबैन उसके अंदर भी जो मामूल की इबादत हैं और लोगों का आना जाना है, हाज़िरी है, सआदत वहाँ पे हाज़िर होने की, उससे एक महरूमी रही और उसके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा उस हवाले से परेशान भी रही। हज के हवाले से भी क्वेश्चन मार्क्स हैं और उसके साथ साथ जो इस वक्त जो रमज़ान मुबारक के अंदर जो रौनकें जो वहाँ पे एतिकाफ़ का एहतमाम हुआ करता था वो भी ना हो सका। फिर अगर हम यहाँ पर, ये तो इंटरनेशनली बात मैंने की है, अगर हम लोकली बात करें तो यहाँ पर भी फिर जो अगर ओवरऑल कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो मसाजिद की जो बंदिश रही उसका पूरी उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मुसलमानों को, क्योंकि यहाँ पर पहले ही मुसलमान माइनॉरिटीज़ के अंदर हैं, माइनॉरिटी में हैं, अक़लियत में हैं, तो होता क्या है कि जब इस तरह के मौक़े आते हैं तो फिर मज़ीद इस बात का एहसास होता है। आपकी मसाजिद भी बंद हैं, वो जो ईद की रौनकें हैं, जो तरावी की रौनकें हैं, जो उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के जो एतिकाफ़ की बहारें हैं, बसा औक़ात उसका मौका वो मिला करता है साल के अंदर एक ही मरतबा और उससे भी इंसान महरूम हो जाए तो वो बड़ी एक परेशानी भी और तकलीफ़ भी हुआ करती है। मगर उसके साथ साथ उसका जो एक दूसरा पहलू ये था कि वो घरों के अंदर जो इबादत का सिलसिला वो शुरू हुआ और एक फैमिलीज़ की जो एक कह लीजिए मसाजिद बन गई और घरों के अंदर जो
باجماعت نمازوں کا سلسلہ وہ شروع ہو گیا، تو وہ بھی اس کا ایک پہلو تھا۔ مگر بہرحال زندگی تبدیل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اجتماعی میں معاملات کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں، اگر اس کو میں انفرادی طور پہ پھر لے آؤں تو اس میں پھر جو گھروں کے اندر مختلف مسائل اس کا سامنا ہوا دونوں طرح سے، اس میں پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ پازیٹیو تو میں نے یہ کہا کہ جیسے جہاں پر گھر کے اندر جو اجتماعی عبادات ہیں، جو نوافل ہیں، جو عبادات ہیں، اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گھر کے اندر جو جماعت کا ایک رجحان ہے وہ ہو گیا، باہمی ذکر و فکر کا ایک رجحان ہوتا گیا الحمدللہ، جن گھروں کے اندر ہوا اللہ رب العزت انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اور ڈومیسٹک ابیوز ہے، اوور آل اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا، یعنی تمام کمیونٹیز کے اندر اس حوالے سے جو کالز جو مختلف اتھارٹیز جو اسی حوالے سے کام کرتی ہیں ان کے مطابق 120% اس کے اندر اضافہ ہوا اس سے ریلیٹڈ کالز کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ایشوز ہیں اس کے اندر اضافہ ہوا، لوگوں کے جو ذہنوں پہ دباؤ، سٹریس اور ان سارے ایشوز کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ایک مزید آگے بڑھ کے جو ایک پریشانی کی یا تکلیف کی صورتحال وہ یہ بھی رہی کہ جس کے اندر جب بالکل آغاز کے اندر ایک بڑی پریشانی یہ بنی تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ اس کی وجہ سے فوت ہوں گے ان کو شاید جلایا جائے گا، اور پھر اس کے حوالے سے کافی زیادہ امت مسلمہ اور تمام تر مسلمان تشویش کا شکار بھی رہے، لیکن الحمدللہ ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ اور لیکن پھر بھی چونکہ جب کوئی اس دنیا سے جا رہا تھا اس کے بعد پھر رشتہ داروں کا نہ مل پانا، کئی جگہوں پہ چہرہ نہ دیکھ پانا، اور کئی جگہوں پہ بہرحال ایسے انتظامات تھے کہ جو امیجیٹ فیملی ہے وہ جا کے چہرہ بھی دیکھ پاتی تھی، جنازے کے اندر شرکت بھی کر پاتی تھی۔ تو یہ تمام مختلف وہ چیزیں ہوتی رہیں جو ہم نے پچھلے ان دنوں کے اندر دیکھی، یہ اجتماعی اور انفرادی طور پہ۔ تو اب آج آپ نے بھی ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کی زندگی کے اوپر کس طرح کا اثر پڑا، پازیٹیو اثر آپ نے فیل کیا، نیگیٹو اثر فیل کیا، خدا نخواستہ کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کوئی اپنوں میں سے کوئی اس دنیا سے گیا، کوئی اس کا شکار ہوا، کوئی مسلسل ابھی بھی کس ایسی کیفیت کے اندر ہے۔ تو اس ساری چیز کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک پریشانی ہوتی ہے، جب ایک ٹینشن ہوتی ہے، اس کو پھر آپ جب ڈسکس کر لیتے ہیں، جب کسی کے ساتھ اس کو شیئر کر لیتے ہیں، تو پھر اس دکھ اور تکلیف کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بھی واقع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ نئے آئیڈیاز سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا چیلنج یہ رہا کہ بچوں کو کس طرح سے مینیج کیا جائے، ان کو ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھیلنے کودنے کے معاملات ہیں وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ رہیں، تو اس میں بیلنس کس طرح سے رکھنا ہے، بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ تمام ایشوز بھی ساتھ ساتھ رہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی آپ بھی اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ ایک اور ایشو، ایک اور پہلو جو اس حوالے سے ہے وہ جابز کے حوالے سے ہے، بزنسز کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کی جاب تھی، ابھی ہے، نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا کیا الٹرنیٹیو ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہے، کیا آپ کو مل سکتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہم اپنے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، مگر آپ بھی اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ اپنے اسکرین پہ جو نمبرز ہیں ان کے اوپر کال کر کے انشاءاللہ اس حوالے سے ہمیں بتا سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا، اگر بزنس کے حوالے سے کوئی پریشانی کا معاملہ ہے تو اس کے حوالے سے کیا کیا جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولیات ہیں ان کو کس طرح سے اویل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے آپ نے کیا ہے، آپ اپنا بھی بتائیں گے، اور یہاں پر بھی اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کچھ جو ماہرین ہیں ان کی آراء کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے، تاکہ یہ جو پروگرام ہے یہ ہمہ پہلو ہو جائے کہ اس کے اندر جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کی اپنی آراء وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماہرین اس حوالے سے جو گائیڈ لائن دیتے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ شامل کیا جاتا رہے۔ تو اس کا مقصد ناظرین کرام اس پروگرام کا بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو آپ کی آراء ہوتی ہیں ان کو شامل کرنے کے مختلف جو اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جب ہم مل کے کسی ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو دیگر کتنے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات نہیں کر پاتے، جو بسا اوقات اپنے آراء کا اظہار نہیں کر پاتے، جھجک محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک رہنمائی کا ایک سبب اور ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا،
اسی میں جو ابھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا عید کے حوالے سے بھی بات کر لیں، آپ کی عید کیسی گزری یہ تو آپ بھی بتائیں گے، اور خاص طور پہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے اندر کیا سٹل آپ نے اس کو سیلیبریٹ کیا اپنے گھر کے اندر، اپنے عزیز و اقارب سے کس حد تک کوئی رابطہ ہو سکا پہلے کی بنسبت، اس میں جو کہہ لیجئے کہ ڈیجیٹل جو رابطہ ہے اس کے اندر بھی کچھ اضافہ ہوا یا کس طرح سے؟ ایسا بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ ایک اہتمام رہا بہرحال کہ ایون جب پہلے یہ حالات نہیں تھے تو آپ اپنے بزرگوں کے پاس شاید اتنا میل جول، اتنا آنا جانا نہیں ہوا کرتا تھا، مگر اس کے بعد بچوں کو بھی احساس ہوا، گرینڈ پیرنٹس ان کا بھی خیال آیا، تو ایک فون پہ یا پھر جو مختلف سوشل سائٹس ہیں ان کے ذریعے آپ ویڈیو لنکس کے ذریعے روز بات چیت کا ایک سلسلہ وہ قائم کیے رکھے تاکہ وہ جو بزرگ ہیں وہ آپ کے حالات سے باخبر رہیں اور بچوں کا ان کے ساتھ ایک لنک بنا رہے، تو یہ بھی ایک مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک بات تو بہرحال کلیئر ہے کہ کرونا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہرحال وہ پہلے کسی نہیں ہوگی، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں تو ہوں گی ہی، یہ تو ہمیں جو مختلف ماہرین ہیں اس حوالے سے دنیا بھر کے اندر وہ اسی طرف اندیا بھی دے رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، کچھ جو ہے وہ امیجیٹ چینجز ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ لانگ ٹرم اس کے اثرات مطلب وقت کے ساتھ ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ ایون آپ اگر ابھی دیکھیں تو مختلف جو ٹریول پروٹوکولز ہیں ان کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی بہت بڑا خطرہ اپنے ساتھ لیے ہوئے، جیسے وہ پہلے خوف محسوس ہوتا تھا نا کہ اگر کسی نے وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی جیکٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے چیک کیا جاتا تھا اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے سبھی کو فکر بھی ہوتی تھی، تو اب اس حوالے سے بھی ایک بڑی فکر ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف جو ٹریول پروٹوکولز ہیں ان کے اندر چینجز لائی جا رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ مختلف یہ وہ پہلو ہے ناظرین کرام میں نے اوورآل آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس کے اندر جو اجتماعی حوالوں سے بھی، انفرادی حوالوں سے بھی، اور فیملی لیول پہ بھی، اور بزنس اور جابز کے حوالے سے بھی جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ان پہ بھی کچھ بات کی ہے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے۔ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے سعید زیدی صاحب بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کی ماہرانہ رائے کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم کرم الحمدللہ۔ عید کیسی گزری آپ کی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، اس دفعہ کورونا کی وجہ سے عام عیدوں کی طرح نہیں تھی لیکن پھر بھی کافی بہتر تھی الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا شاہ صاحب، چونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین یقیناً مسلسل پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کرام انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ہم ساتھ سے شامل کرتے رہیں گے، ساتھ یہاں پہ جو بات چیت کا سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا۔ تو شاہ صاحب، اس میں ہم مختلف پہلوؤں سے بات کر رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو زندگی پہ جو اثرات ہوئے ہیں اور جو آگے ہونے والے ہیں ان تمام پہ ہم مختلف پہلوؤں سے بات کریں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کی جابز گئی ہیں یا بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے، کیا آپشنز اویلیبل ہیں، اور کس طرح سے انہیں اپنا جو فیوچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ تیاری کرنی چاہیے؟ جی بالکل، بہت شکریہ، آپ نے اچھا سوال کیا۔ یہ اس کی وجہ کورونا کی وجہ سے صرف یو کے میں نہیں پوری دنیا میں ہی اثرات پڑے ہیں اور ہر جگہ اکانومی بہت ڈاؤن ہوئی ہے۔ اور اگر ہم صرف یو کے کی بات کریں تو یو کے گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے اور اپنی اکانومی کو رننگ کرنے کے لیے اور بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی ایس ایم ای اسمال بزنس اینٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے چھوٹے جو بزنس ہیں ان کے لیے گرانٹ کا اعلان کیا جو ان کو فوراً ہی ود ان اے ڈیز مل بھی گئی ہے مارچ کے شروع میں اور اپریل کے شروع میں جو بھی بزنس ہے۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے بزنس ڈاؤن افیکٹ ہوئے تھے، ٹورسٹ کم ہو گئے تھے اور ان کی سیل اتنی نہیں ہو رہی تھی اور سروسز پرووائڈ نہیں کر پا رہے تھے، اور تو ان کے جو باقی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں رینٹ وغیرہ اور بجلی کے دوسرے جو عام کاروبار میں روزمرہ کے ہوتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ نے گرانٹ دی ہے، بہت اچھا اقدام تھا تاکہ اکانومی چلتے رہے۔ دوسرا پھر انہوں نے امپلائیز کو جو ویجز کی پے کر پا رہے تھے امپلائیز اور امپلائیز کو اتنے پیمنٹ نہیں تھے کیونکہ ان کی سروس کام نہیں ہو رہا تھا تو ویجز کے لیے پیسے نہیں آ رہے تھے، اس کے لیے گورنمنٹ نے فورلو اسکیم اناؤنس کی۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا کہ 80% آف ویجز
بلا کسی پوچھ گچھ کے گورنمنٹ نے جو ہے نا امپلائز کو دے دی کہ آپ یہ امپلائی کو دیں تاکہ امپلائی اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی پوری کر سکے اور اپنے اخراجات اسی طرح کرے. امپلائی کو یعنی امپلائی کو وہ نہیں ہوگا کہ امپلائی کو نکال دے بزنس سے یا اس کو جاب سے فارغ کر دے. صحیح ہے. یہ دو اقدامات جو مین تھے یہ گورنمنٹ UK گورنمنٹ نے بہت اچھے کیے, بہت اس سے جو ہے نا چھوٹے بزنس مین کو بہت فائدہ ہوا. صحیح. اور پھر تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ جن کو پھر بھی اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں تو پھر گورنمنٹ نے ان کو لون اسکیم اناؤنس کی ہے اور وہ لون اسکیم کافی قسم کی ہیں, لیکن اس میں یعنی مین اس میں یہی ہے کہ جتنا بھی کسی بھی بزنس کو لون چاہیے وہ اپلائی کر سکتا ہے. وہ اماؤنٹ 2,000 سے لے کے 50,000 تک کی اماؤنٹ بلا کسی پوچھ گچھ کے گورنمنٹ نے اناؤنس کی کہ آپ کو ہم دے دیں گے اور اس کی پہلے سال کوئی قسط بھی ادا نہیں کرنی تاکہ جو بزنس کو افیکٹ ہوا ہے وہ بزنس اسی طرح چلتے رہیں اور اپنا کاروبار صحیح جو ہے نا کریں تاکہ ان کو اتنا نقصان نہ ہو. صحیح ہے. اور اس کی پیمنٹ اگلے سال سے شروع ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے اقدامات گورنمنٹ نے بہت کیے ہیں. چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ بھی ہے کہ جو سیلف امپلائمنٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کے اندر آپشنز موجود ہیں یقیناً. بالکل. سیلف امپلائڈ کے لیے انہوں نے یہ کیا جو سیلف امپلائڈ رجسٹرڈ تھے HMRC کے ساتھ پہلے سے اس کو گورنمنٹ نے ان کے پریویس ریکارڈ کے مطابق ہسٹری کے مطابق پچھلے 2-3 سال کی ہسٹری کہ انہوں نے کتنی انکم کی ہے, کتنا ٹیکس پے کیا اور کتنی ان کی یعنی ایوریج انکم تھی اس کے مطابق انہوں نے ان کو جو ہے نا یونیورسل کریڈٹ دیا ہے منتھ کے حساب سے. تو یہ بھی بہت اچھا اقدام تھا کہ جن کی جیسے ڈیلیوری کرنے والے منی کیب کرنے والے کافی سیلف امپلائڈ تھے جو رجسٹرڈ تھے اور ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا, بالکل زندگی مفلوج ہو گئی, کہیں باہر نہیں جا سکتے, تو ان کو گورنمنٹ نے یونیورسل کریڈٹ کے طور پہ 3 مہینے کا انہوں نے جو ہے نا ان کی ایوریج کے حساب سے ان کو پیمنٹ کیا تاکہ ان کا اچھا چلتا رہے اور ضرورت زندگی وہ پوری کرتے رہے. یہ بہت اچھا اقدام تھا جو سیلف امپلائڈ پیپل تھے. صحیح ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ شاید جو ہے وہ اکتوبر تک چلے گا, یہ فرلو کے حوالے سے بھی اور دیگر جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر تک شاید اس کو کنٹینیو کریں گے یا یہ بس مطلب جو یہ چند مہینے انہی کے اندر ہوا اور اب آگے سے جو ہے یہ سلسلہ نہیں چلے گا؟ ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس تو شروع میں جو کیا تھا وہ جون تک کا کیا تھا اور اس کے بعد فوراً کیونکہ ابھی گورنمنٹ یہ نا اس میں شش و پنج میں ہے کہ وہ کیا پالیسی لے کر آئے, وہ کیسی لے کر آئے, اس کے امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. کیونکہ کچھ لوگ ہر کسی کے پازیٹیو اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ نے فولڈو اسکیم بنائی ہے اور لون اور گرانٹ, تو جہاں بہت زیادہ طبقے نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور یعنی اکانومی کو فائدہ ہوا ہے, لیکن کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے اناؤنس تو کر دیا اکتوبر تک پرولونگ کریں گے, لیکن یہ جون کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ جولائی اگست ستمبر یہ جو مہینے اس میں یہی رہے گا یا اس میں کوئی پرسنٹیج کم ہو جائے گی. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ فولڈو کی پرسنٹیج 80% سے کم کر کے 60% تک جائے گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو کل پرسوں ایک اور جو ہے نا ہمارے جو چانسلر ہیں انہوں نے کہیں بات کی تھی تو وہ کہتے ہو سکتا ہے 35% ہو جائے. تو ابھی کوئی کلیئر نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ کنٹینیو کرے گی یا نہیں کرے گی, کیونکہ ابھی انہوں نے فکس پالیسی اناؤنس نہیں کی. لیکن جون تک کنفرم ہے کہ یہ فولڈو اور یہ لون اور یہ جو بزنس لونز ہیں یہ سب اسی طرح چلیں گے اور گرانٹ ملتی رہے گی. اس کے بعد کا ابھی کلیئر کٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا اناؤنس کرتی ہے, لیکن ہوپ فلی کچھ نہ کچھ وہ کرے گی اکانومی کو تاکہ چھوٹے بزنس کا نقصان نہ ہو. صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہمارا ایک ٹاپک ہے اوور آل تمام ناظرین کے حوالے سے بھی, اور میں آپ سے بھی یہی ویسے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے ارد گرد کیا محسوس کیا ہے لاک ڈاؤن کا آپ کی زندگی پہ اثر, آپ کے چاہنے والوں کی زندگی پہ اثر, کچھ فرق محسوس ہوا, نارمل اسی طرح سے چلتا رہا, یا پھر کچھ پازیٹیو نیگیٹو کچھ آپ نے خود بھی آپ کے ارد گرد رہنے والوں نے بھی اس کو محسوس کیا؟ نہیں, جیسے کورونا نے پوری دنیا میں اثرات ڈالے تو ہماری زندگی پہ انفرادی طور پہ بھی بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم اپنے کام کے لحاظ سے دیکھیں کہ ہمیں روز آفس کام کے لیے جانا ہوتا ہے اور صبح سے شام ہم آفس میں گزارتے ہیں, تو ایک تو یہ بالکل ڈفرینس ہو گیا کہ ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ جو کہ پہلے بہت اتنا کامن نہیں تھا, یعنی کوئی IT کے پیپل یا کوئی اور لوگ کرتے تھے, اب یہ بہت کامن ہو گیا کہ ورک فرام ہوم از عام سی بات ہے. بچے کو پتہ کہ ورک فرام ہوم کیا ہوتا ہے اور یہ بہت آسان ہو گیا. اور یہ ہمیں ایک عام انفرادی میں بہت اثر فرق پڑ رہا ہے کہ ہم جانا کام پہ جانے کے کرتے آرام سے, اور یہ اس میں کوئی مشکل میں نہیں ہے, بہت آسان ہوتا ہے ورک فرام ہوم کرنا, جس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا ماحول پہ بھی بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں کہ ہم ٹریولنگ نہیں کرتے تو پیٹرول کا اور یہ سارا جو پولوشن ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے. یہ تو ایک ہو گیا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اگر جو ہم پڑھتے بھی ہیں سائنٹیفکلی اسٹیٹس کے لحاظ سے
کہ اوور آل جب یہ ٹریفک کا لوگ سارے گھر پہ موجود ہیں تو باہر جو ہے نا ٹریفک کے حادثات نہیں ہو رہے، ایمرجنسیز میں ہاسپٹل میں وہ صرف کورونا کے مریض زیادہ آ رہے ہیں، دوسری چیزیں نہیں آ رہی. اور اس کے علاوہ ملنا ملانا تھوڑا کم ہوا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے زوم میٹنگ، فیس ٹائم، اس طرح کی جو ویڈیو اپلیکیشن ہے ان کے ذریعے ملاقاتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اپنے جاننے والوں سے اور رشتہ داروں سے ملاقاتوں سے ہوتی ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ تو مطلب کام کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہی. میں اگر اس کو مزید اگر پرسنل لیول تک بھی اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ ایک بالکل آغاز ہوا تھا، ایک پینک کریٹ ہوا تھا اور اس کے اندر مطلب وہ ٹیشو پیپرز بھی غائب ہو رہے تھے، چیزیں بھی غائب ہو رہی تھی، اس وقت آپ کو بھی کچھ خریداری میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا ہوا؟ کچھ مجھے تو یاد ہے کہ میں گیا تھا کچھ سینیٹائزر وغیرہ لینے کے لیے یہاں پہ ایک دو شاپس پہ، تو وہ خیر نہیں ملا تھا، میسر ہی نہیں تھا، وہ تو ختم ہو چکا تھا. تو کوئی اس طرح کی لوکل کوئی اپنی خریداری یا اس کو گھر کا جو سودا سلف ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ محسوس ہوا کچھ؟ ہاں نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. جب شروع میں یہ پینک کریٹ ہوئی تھی تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ فیوچر میں کہاں جائے گی، کیسا ہے. تو اس طرح ہمیں بھی مشکلات ہوئی تھی اور گھر میں جو ہے نا ہم تو نارمل چیزیں لانے کے لیے گئے تو پتہ لگا چاول، چینی، پتی اور نارمل اس طرح کی چیزیں، ٹوائلٹ پیپر ہو گئے اور ہینڈ سینیٹائزر اور ہینڈ جیل، یہ سب ختم ہو چکے، ہمیں نہیں مل رہے تھے. آٹا بھی نہیں مل رہا تھا بلکہ بس اوقات. ہاں اس طرح کی کافی چیزیں نہیں مل رہی تھی جو کہ ہمیں کافی مشکلات ہوئی. پھر کافی یعنی اسپیشل جو ہے نا بلکہ مجھے تو یہ ہوا کہ ایک دفعہ تو مجھے اپنی مسز کو اسپیشل بھیجنا پڑا کہ کہیں سے آپ دیکھ کے لاؤ، ڈھونڈو کہیں سے. تو انہوں نے 2-3 گھنٹے کی تفرد ہو کر کے کہیں نہ کسی کچھ چیزیں جو ہے نا ضروریات زندگی جو ضروری ہیں اس کے بغیر گزارے نہیں سکتے، وہ انہوں نے ڈھونڈی اور اسپیشل لے کر آئیں. اور پھر اسی وجہ سے جہاں ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں مل رہی ہیں یا اس دکان میں موجود ہے، پھر ہم نے اپنے جاننے والوں کو بھی بتایا کہ یہاں یہ چیز اویلیبل ہے. انہوں نے آ کے وہاں سے بائی کی تاکہ ان کے بھی جو ہے نا ضروریات پوری ہوں اور ان کو کوئی کمی بیشی نہ ہو. لیکن اب اگر دیکھا جائے جیسے اب یہ 60 دن 2 مہینے گزر چکے ہیں تو الحمدللہ اوور آل سپر مارکیٹ اور یہ ساری آلموسٹ کافی فل ہیں، بھری ہوئی ہیں. اب کسی چیز کی ایسا کمی نہیں ہے. اور جو گورنمنٹ نے نئے رولز اینڈ ریگولیشن بنایا کہ کیو بنا دی، قطار لگا دی، اس کے ذریعے شاپنگ ہوگی اور خاص لمیٹڈ افراد ایک وقت میں شاپنگ مال کے اندر ہوں گے، سپر مارکیٹ میں ہوں گے. تو یہ کافی اچھے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے شاپنگ کرنا آسان ہو گیا. بہت شکریہ سید زیدی صاحب، آپ شامل ہوئے ہیں اور اس حوالے سے آپ نے اپنی آراء کا بھی اظہار کیا. جزاکم اللہ خیراً. اب ناظرین کرام، یہ ساتھ ساتھ جو بات چیت کا سلسلہ ہے یہ بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر اب آپ بھی شامل ہو سکیں گے. ابھی ہم نے ایک وقفے کی طرف جانا ہے، مگر جو آج کا یہ ٹاپک ہے اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک وہ کہ جو اس کا اثر کیا پڑا ہے ہماری زندگی کے اوپر، آپ نے فیل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، بلکہ بسا اوقات کئی لوگ ایسے کہ جو ایک وہ وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ جب بالکل آغاز کے اندر جب خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی طبیعت بھی ہے کہ وہ نارمل ہوتی چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگ وہ ڈپریشن کے اندر چلے گئے تھے کہ بھائی جو بھی جہاں پہ بھی جا رہے ہیں، جو بھی خبر کھول رہے ہیں، جس پہ بھی بات کر رہے ہیں، آپ فیس بک پہ جاتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، آپ ٹی وی چینل کھولتے ہیں، آپ ایون مطلب کوئی نیوز کا چینل کھولیں یا کوئی بھی دیگر چینل کھولیں، اس پہ ایک ہی بات ہو رہی ہے اور آپ کو مختلف خبریں مل رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک جو ڈپریشن وہ بھی کریٹ ہو گیا تھا. اس وقت کے اندر پھر آپ کو ایک بڑی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت کے اندر آپ کو گھر والوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایموشنل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بڑا ہی امپورٹنٹ وقت تھا. اس کے وقت کس طرح سے کوپ کیا؟ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بسا اوقات کوئی حادثہ یا کوئی چیز کی تکلیف لگنے کے بغیر وہ جو اس کا خوف ہوتا ہے وہ زیادہ مار دیتا ہے. سانپ کا ڈس جائے، انسان کو پتہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ بچ جائے، مگر سانپ اگر قریب سے بھی گزر جائے اور انسان کو یہ خدشہ لاحق ہو جائے، یہ خطرہ ہو جائے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈس گیا ہے، تو اس نے نہ بھی ڈسا ہو تو بسا اوقات انسان اسی کے خوف کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو یہ خوف اگر اس طرح سے محسوس آپ نے کیا یا پھر آپ نے بالکل آپ خبروں سے دور رہے، یا پھر اس کے بعد کے اندر آپ کے اس حوالے سے کیا پلاننگز ہیں، اس سب پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے کالز کو بھی ساتھ سے شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آپ بات کریں گے دوسرے حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں لاک ڈاؤن اور خاص طور پہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے بعد
جو زندگیوں پہ واقع ہونے والے اثرات ہیں، آپ کی زندگی پہ آپ نے کس طرح سے اس کو محسوس کیا، پازیٹیو، نیگیٹو، اور اسی حوالے سے آپ کی جو آراء ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں، اور ابھی خاص طور پہ جو یہاں پر مختلف حوالوں سے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ مطلب اوور آل بھی جو ایک اجتماعی حوالے سے بھی عید کے حوالے سے، اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف مساجد کے اندر لوگوں نے کچھ الٹرنیٹیو بھی جو کیے، جو عید کی نماز کے حوالے سے، جو اس کے علاوہ جو جمعہ کی نماز کے حوالے سے بھی جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو ایک وہ بھی پہلو ہیں، دوسرا گھروں کے اندر بھی اپنے کی جو جابز وغیرہ کے حوالے سے بھی اس پہ ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، تو یہاں کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور جو چیز ہے ہم سب کو دعا بھی کرنی ہے، اور خاص طور پہ خود اپنے جو رشتہ دار ہیں کم سے کم ان سے رابطہ کر کے ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ بھائی خدا کا خوف کریں اور کچھ احتیاط کا کام کریں۔ جو پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے، چونکہ اب یوں ہر ایک ہم نے دیکھا ہے کہ حالات کچھ ویکس پیچھے چل رہے ہیں نا، جیسے ہم لوگ اٹلی کے پیچھے چل رہے تھے، ان کے بعد جو ہے وہ یہاں کے حالات بدلے، اسی طرح سے پاکستان میں بعد کے اندر جو ہے وہ شروع ہے، اور اب جو انکریزمنٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت خیر کا معاملہ کرے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ حالات بگڑتے ہیں تو وہ ایک زیادہ پریشانی کی صورتحال بن جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو شاید اتنا بسا اوقات فیل نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر جاب نہیں ہے تو جاب گئی ہے تو فرلو کی اسکیم آ گئی، اگر آپ جو ہے وہ سیلف امپلائڈ ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حکومت کے مختلف جو آپشنز ہیں وہ اویلیبل ہیں، ان کو آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کا جو ایک زندگی کا معمول ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی حالات کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی کتنے ہی ایسے افراد ہیں، کتنے ہی ایسے ہمارے ناظرین میں سے وہ کہ جن کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار ان کی اسی کرونا وائرس کی وجہ سے وفات ہوئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ پہلے ہی ایک مشکل سے گزر رہے ہیں، آپ کے پاس جو آپشنز ہیں، جو میل جول کے جو مواقع ہیں وہ بڑے کم ہیں، ایک دوسرے کو دلاسے دینے والے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے والے وہ کم ہیں، اور ایسے میں اگر آپ کا اپنا کوئی عزیز بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر مزید ایک پریشانی اور تکلیف کا ایک باعث بنا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی صبر عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے جو اس طرح کے کسی بھی خدا نخواستہ حادثے کے شکار ہوئے ہیں، اور کئی افراد ایسے بھی کہ جو بیمار ہوئے، اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائے۔ وہ بھی ایک بڑی پریشانی کی ضرورت ہوتی ہے، بندے کو ویسے کھانسی ہوتی رہے اتنی فکر نہیں ہوتی، اور ایسے حالات کے اندر اگر کھانسی ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے تو خود بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، ساتھ رہنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اس کو جو ہے وہ کیا ہو گیا۔ تو یہ مختلف وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اوپر جن کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور آنے والے جو وقت کے اندر بہرحال جو زندگی ہے اس کی نوعیت کافی کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت اسے ہمارے لیے بہتری کا سبب بنائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ آسا ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو سخت ناپسند کرتے ہو مگر اس کے اندر بھی بہتری ہو، تو انسان اگر اس کو اس طرح سے پازیٹیولی لے کے سوچے کہ میں اس کے اندر سے کس طرح سے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ بہتری کا سامان کر سکتا ہوں، تو وہ اس کے لیے بھی ایک فائدے کا باعث بنا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور جو اسی حوالے سے ایک ماہر وہ شامل ہوں گے انشاءاللہ، ان سے ان کے تجربات، ان کے حالات کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ان کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور انہوں نے اس حالت کے اندر اپنے جو کام کاج ہے، کاروبار ہے، معاملات ہیں، ان کو کس طرح سے مینٹین کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم ساتھ شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اس حوالے سے آراء ہیں اس کو بھی ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ لیکن ان سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مولانا صاحب، میں یوسف برمنگھام لندن سے بول رہا ہوں۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی، جو رشتے کرنے دیکھ سن کے کرنے اور مس انڈرسٹینڈنگ فیملی میں بہت ہوتا ہے، جو ایک بچہ پڑھا لکھا ہونا اور بچی ان پڑھ ہونی پاکستان سے ہوتا ہے، سر جھگڑے شروع ہو جاتے، نکی نکی باتیں سر مس انڈرسٹینڈنگ بہت ہوتی ہے، طلاق کیوں ہوتی ہے اس وجہ سے، اور وہ نکی نکی باتیں، کھانا نہیں آتا، یہ نہیں نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اچھا یوسف صاحب،
یوسف صاحب یہ تو ایک بڑا الگ سا ٹاپک ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. آپ یہ مجھے بتائیں آپ کی ابھی عید کیسی گزری؟ یہ ایک ٹھیک ہے, گزری چنگی الحمدللہ, اللہ کا شکر. کورونا وائرس کی تمہارے کرنے دے دعا کرنے دے, اللہ بیماری دور ہوا ہے مسجد نہ جائی سکے تو اور سارا چیز کرنے دے. صحیح ہے. کوئی فیل کچھ تسا نہیں زندگی پر اس طرح کوئی اثر تسا محسوس کرنے ہو یا سمجھنے ہو بس ٹھیک ہے نا کرنے ابو بھائی ہونا چاہیے نا. باقی مسجدہ نے آخنے بھائی ڈسٹنس نہ کرنے, بلیک بینڈ یا اور سونا ڈسٹنس کری, نماز پڑھ سکیں, عید نہیں پڑھ سکیں کٹھے, بمبولی کٹھے نہیں ہونے تو ٹاپک پر ہیڈ لائٹ کے رکھنی ہو پلیز. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ بھائی ہونا بھائی مثلا ڈسٹنس 2 فیٹ رکھنے نماز کٹھے پر جتنے مسجدہ. صحیح ہے صحیح ہے. ان آہستہ آہستہ حالات اس طرف جانے پر انشاءاللہ اسی بہت جلد یہ بھی شروع ہو جیسی تسا نے شہر ہوئی اسی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یوسف صاحب, جزاکم اللہ خیرا. آپ شامل ہوئے, بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو عید مبارک, اور تمام آپ کی ٹیم جو یہاں آپ کی اسلام چینل پہ جو کام کرتے ہیں ان سب کو بھی عید مبارک. خیر مبارک جی, بہت شکریہ. اب تو خیر عید گزر بھی چکی ہے, آپ لوگوں کی عید ٹھیک گزری؟ مگر آپ کا تو پروگرام شاید آج ہو رہا ہے نا عید کے بعد. ہاں یہ ہے, عید کے بعد میری جو ہے وہ پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کی عید اچھی گزر گئی؟ عید ایسی گزری ہے, گھر میں نہ ہم کہیں گئے, نہ کوئی ہمارے گھر میں مہمان آئے, خاموشی سے گزر گئی ہے. آپ کو پتا ہے کورونا کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی تھے. ایسا ہی ہے. اور پتہ نہیں ویسے چلا عید کا جو ایک خوشی ہوتی ہے نا وہ نہیں تھی اتنی خاص جیسے کہ, مگر پھر بھی ہم لوگوں نے گھر میں ہی کر لی عید جیسے جیسے گزر گئی. صحیح ہے. چلیں تو ویسے آج کے جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کرونا وائرس کے کچھ اثرات آپ محسوس کیا آپ نے اپنے اہل خانہ, فیملی, ریلیٹیوز, فرینڈز کچھ؟ جی بالکل, اس کے تو اثرات ایسے ہوئے ہیں کہ میری بیٹی جہاں کام کرتی تھی نا جی, وہاں اس کے باس کی ڈیتھ ہو گئی تھی کورونا وائرس کی وجہ سے. تو میری بیٹی کی تو جاب بھی چلی گئی اس وجہ سے. اچھا. تو ابھی میری اپنی روڈ پہ میرے خالو بھی رہتے تھے ہمارے پاس ہی, تو ابھی نا یہ جو پچھلے تھرسڈے کو ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کو کورونا نہیں تھا ویسے. اچھا. مگر پھر بھی نا انہوں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی کہ آپ نماز جنازہ میں مطلب اچھا. وہ کہتے ہیں 10 بندوں سے زیادہ نا کوئی آ نہیں سکتا. تو ہم نے تو چہرہ بھی نہیں دیکھا. ایسا ہوا ہے یہاں پہ, کئی بندے فوت ہو گئے ہیں, نہ مطلب کوئی آ جا نہیں سکا, ایون فون پہ تعزیت کرتے تھے. اللہ رب العزت جی ان کی بخش و مغفرت فرمائے, اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ہمت حوصلہ صبر عطا فرمائے. آج شب جمعہ بھی ہوگا, آخر کے اندر انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے. جی بالکل, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن جی. انشاءاللہ دعا کا بھی اہتمام ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کے بیٹیوں کے لیے بھی جو جاب کے معاملات ہیں اللہ کریم اس کے اندر بھی آسانی فرمائے. اور بہرحال بہت شکریہ آپ شامل ہوئے, اپنی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے شامل کی ہے. اور یقیناً یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جس کے اندر آپ مطلب اس دنیا سے تو ظاہر ہے سبھی نے جانا ہے, اور انسان کی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اس کا وہ مطلب انکار نہیں کر سکتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر بندے کو ہوتا ہے جو ہماری ایک عادات و اطوار کے اندر ہوتا ہے, اور ایک دل کو دلاسا دینے والی بات ہوتی ہے کہ اب بات کے اندر ان کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں, کچھ مل جل کے ایک دوسرے سے غم بانٹ لیتے ہیں, ایسا موقع بھی نہ ملے تو مزید ایک پریشانی کا سبب بنتا ہے. اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو صبر و حوصلہ بھی عطا فرمائے, اور جو مرحومین ہیں اللہ رب العزت ان کا سفر آخرت انشاءاللہ آسان فرمائے. تو آج یہی ٹاپک ہے ناظرین کرام, کرونا وائرس آپ کی زندگی پر اس کا کس طرح سے اثر آپ نے محسوس کیا. کچھ پازیٹیو چیزیں بھی, کچھ منفی چیزیں بھی, جو تکلیف دہ چیزیں ہیں, دونوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ منیب صاحب موجود ہیں, ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں, اور اس حوالے سے ان کی جو رائے ہے اس کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امام صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ پاک کی رحمت ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. تو یہ ایک پہلی عید تھی شاید جو کچھ منفرد عید تھی تمام عیدوں سے جو زندگی کے اندر اب تک ہوئی ہوں گی. تو کیسا محسوس کیا آپ کی یہ عید کیسی گزری؟ اس میں کس چیز کی کوئی کمی یا پھر کیا فیلنگ تھی؟ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہے پہلے, ہمارے یار دوست وغیرہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں جی, لیکن اس مرتبہ احتیاط کرنی پڑی صرف اسی وجہ سے
کہ بس یہ ہے اچھی چیز تھی، احتیاط کرنا بھی ہمارے لیے سب کے لیے فائدہ مند تھا کہ چلو یار اس کو نہ روکا جائے، اس کو پھیلایا نہ جائے. صحیح ہے. لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، گھر والوں کے ساتھ گزرا زیادہ ٹائم اس مرتبہ. صحیح. اچھا دوستوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں بھائی یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو بس کوئی نہیں، آ جاؤ مل جل کے کرتے ہیں، یا ابھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ نہیں بھائی واقعی کچھ نہ کچھ تو ہے ہی، احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ بہت ضروری تھا. آپ نے امام صاحب دیکھا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں لندن میں ابھی کیسز نہیں آ رہے، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، جو کہ بہتر ہے. الحمدللہ. اچھا اس کے اندر ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے، یہ تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور اوور آل جو اس کے پھر اثرات ہیں، آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ لندن کے اندر جس حوالے سے جس طرح سے یہ ریشو بڑھ رہی تھی وہ بھی بڑی خطرناک تھی. سب سے زیادہ جو ہے کہہ لیجئے کہ جو شہر متاثر تھے ان میں لندن جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ تھا. تو لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ کرے. ہمارے حوالے سے اگر اوور آل آپ کمیونٹی کے اندر دیکھیں تو مکمل یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزرا ہے، جو دیگر بھی چیزیں ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جی میں ایک بزنس مین ہوں اور اس کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں گورنمنٹ نے ہماری ہیلپ کی ہے الحمدللہ گرانٹ کے سے، کیونکہ ہم نے رینٹ شینٹ پے کرتے ہیں، سارا کچھ پے کرنا ہے، تو گورنمنٹ نے ہماری سپورٹ کی ہے. صحیح. تو اور ان سے ہم ان کے لینڈ لارڈس کے فون آتے ہیں تو پھر ان کو پے کیے ہیں، رینٹس پے کیے ہیں. سپورٹیو تھی گورنمنٹ بھی، سپورٹیو رہی ہے اس مرتبہ ماشاءاللہ. صحیح ہے. اور افیکٹو تو ہوئے ہیں یہ بزنسز کے لیے، لانگ ٹرم افیکٹو ہیں تھوڑا سا، کہ اس کے لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں گے کہ یار ہمیں ابھی نہ جائیں، تھوڑا سا اسکیئرڈ ہوں گے. لیکن اوور آل ہیلپ کی ہے، جس طرح امپلائیز کو بھی گورنمنٹ نے دیے ہیں، بزنس جو لوگ کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ نے دیے ہیں. اور مطلب کہ یہ پازیٹیولی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ ہوئی ہے. لیکن کرونا وائرس اوور آل تو ایک تھی ڈیزیز، اللہ کی طرف سے تھی ایک، تو بس اس پہ کنٹرول ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رحمتیں کریں، سب پر آسانیاں کریں. آمین آمین. اچھا اس میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں، ہم نے پہلے بھی ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں. اچھا اس میں وہ ہیں کہ جن کو جو بزنس والے تھے ان کو بزنسز کے حوالے سے جو مختلف آپشنز ہیں وہ اویلیبل رہے، اور اسی طرح سے جو جابز والے ہیں ان کے لیے بھی ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جابز کے اندر تو صرف ان کو ہی کچھ ملا ہے یا مل رہا ہے کہ جو شاید پہلے ہی کوئی نہ کوئی بینیفٹ لے رہے تھے. اگر پہلے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا تھا تو اب انہیں کچھ نہیں مل رہا. کیا اس طرح کا ہے یا پھر؟ بالکل ایسے ہے. جو بینیفٹ لے رہے تھے گورنمنٹ سے ان کو تو اب نہیں مل رہا، ان کو صرف وہی بینیفٹس کے مل رہے ہیں. لیکن جو لوگ جاب پہ کر رہے تھے اوبیسلی وہ ٹیکس پیئر ہیں اور سارا کچھ ہے، تو گورنمنٹ ان کو بینیفیشل تو ہے نا. تو ان کو گورنمنٹ 80% وہ پے کر رہی ہے اور 20% ہم بزنس کرتے ہیں تو 20% ہم ایڈ کر کے نا اپنے امپلائیز کو دے رہے ہیں. صحیح ہے. یہ اس طرح ہے، یہ ان کے لیے بینیفیشل ہے یہ چیز تھوڑی سی، اس کو کیا ہے گورنمنٹ نے ان کو. صحیح. اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ. اچھا صاحب ہم چونکہ جو ناظرین ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے. ناظرین کرام آپ کی انشاءاللہ کالز بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں تو ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. تو منیب صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، ایک کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے. بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ. تو آپ کی عید کیسی گزری ہے؟ بس خاموشی سے گزر گئی ہے. بچے آئے تھے تھوڑے باہر گارڈن میں بیٹھ کے مل کے گئے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے بیٹے کہ اللہ نے کئی لوگوں کے گھر بھی ان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ موت ہو گئی تھی، تو وہ کتنے مشکل حالات سے گزر رہے تھے. تو اس لحاظ سے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں. کئی ملکوں میں آپ کو پتا ہے کہ بھوک یہ وہ کتنا چل رہا ہے. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے ہم لوگوں پہ. اللہ نے ہم لوگوں کو صبر کرنا سکھایا ہے. دوسرا رمضان شریف میں بڑے آرام سے نماز بھی پڑھی ہے، قرآن مجید بھی، عبادت بھی کی ہے. یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خاموشی سے بہت اچھا رمضان شریف ہم لوگوں کا گزرا اور صبر کرنا سکھایا، جو سب سے بڑی بات ہے. الحمدللہ. اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا انسان کی جو ایک کمائیگی ہے، جو اس کی ایک حقیقت ہے، وہ ایک طرح سامنے آ جاتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی اس کے پاس کیوں نہ ہو.
وہ تو ہے نا. تو پھر دن قیامت والے تیرے دن جو ہم لوگوں مسلمان ہم لوگ جو کریں گے تو اب یہ نہیں ہم دنیا پہ برداشت کر سکتے ہیں تھوڑی سی بات, تو اس دن ہمارا کیا ہوگا. تو یہ ایسی چیز سوچیں تو پھر آپ کو پتا ہے پھر اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے بندے کو اور صبر کرنا بھی سیکھتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو میں اپنے آپ کو ویو دے دوں کہ اس کورونا سے نیگیٹو بھی بہت سی باتیں نکلی ہیں, جو پازیٹیو ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سکھایا کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ کورونا وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی مرضی سے کسی کے پاس آتا ہے اور اللہ کی مرضی سے جاتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل بھی ہوئی ہیں, آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دکھاتا رہے اور صحت, تندرستی, سلامتی والی زندگی اللہ کریم آپ کو نصیب رکھے. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم امام صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کریم و کرم, الحمدللہ. عثمان آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. وہ آپ کے جو عزیز ہیں ان کا کیا حال ہے ابھی؟ کچھ اسی طرح ہی ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک ہے, سب صحیح ہے. چلیں الحمدللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا وائرس کا زندگیوں پہ کیا اثر پڑا ہے؟ آپ کے فیملی فرینڈز کیا فیل کرتے ہیں؟ میں تو امام صاحب خود کرونا وائرس کا شکار ہو گیا تھا. اچھا. میں تو خود شکار ہو گیا تھا, تو ہاسپٹل رہ کے آیا ہوں. اچھا. تو روزے شروع ہونے سے پہلے 1-2 دن میں گھر آیا ہوں. تو میرے سارے روزے جو تھے وہ اس بار قضا ہو گئے. میں نے رکھے ہی نہیں کیونکہ ڈاکٹر کی روایت سے میں نے روزے رکھے ہی نہیں. تو باقی جو تھا, جو میرا جو پروسیس تھا, جو ہاسپٹل میں جو تھا جی, وہ کافی, یعنی کہ انہوں نے کافی NHS والوں نے بڑی ہیلپ کی ہے, ڈاکٹروں نے بڑی ہیلپ کی ہے, اور سارے جتنے بھی میرے رشتے دار تھے, آپ وہ میرے بہن بھائی ہیں, وائف ہے, بچے, سب نے میرے لیے بہت دعا کی ہے. الحمدللہ. اور مفتی عبدالوہاب صاحب نے آپ نے بہت دعا کی ہے, تو اس کے کریڈٹ سے میں پھر بالکل تندرست ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ رب العزت. جی. تو بڑی امام صاحب میں یہ کہوں گا کہ بس یہ اسے کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہے. بس اللہ خیال رکھے. تو آپ جب ہاسپٹل میں رہے تو اس وقت مطلب کیا آپ کی کیفیت تھی؟ کچھ مطلب آپ نے, میں نے کہا جب ہاسپٹل میں آپ رہے ہیں اس حوالے سے تو ظاہر ہے ایک بڑا سٹریس بھی ہوتا ہے, ایک بڑا پریشر بھی ہوتا ہے, تو الحمدللہ پھر کس طرح سے آپ نے خود کو جو ہے وہ مضبوط رکھا؟ امام تو سب سے بڑی بات تو یہ پہلے میری فیملی کی سپورٹ ہوئی بہت تھی, بھائیوں کی, خاص کی, بچوں کی, سب میں بہت سپورٹ تھی, جو رشتے داروں کی, جنہیں پتا چلا, جن سے بھی دور بھی ہو کافی, ان سب نے میری دعائیں کی ہیں. جو میری جو کیفیت تھی ہاسپٹل میں امام تو یہ تھی, مجھے کھانسی آ رہی تھی, کافی مجھے کھانسی آتی تھی, بلغم میں خون نکلتے تھے, مجھے گلے سے آتی تھی. ٹھیک ہے, تو میں پانی پیتا تھا, آیت الکرسی پڑھتا تھا, یا سلاموں کو میں نے ویٹ کیا, اپنے آپ کو میں نے فرم کیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ بھی میں نے کافی اسٹرانگ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ جس میں بہت اسٹرانگ رہا ہوں, اللہ کے ہاتھ کو میں نے تھامے رکھا ہے اس چیز سے بہت. اور باقی آپ کو تو مجھے فیلنگ شیطانی بھی آ رہی تھی کافی کہ تو ٹھیک نہیں ہو گئے گئے اب کام سے, لیکن ایسا نہیں ہوا. چلے الحمدللہ بہت پازیٹیو رکھا ہوتا کہ مجھے پتا ہوگا ٹھیک ہو جاؤں گا. الحمدللہ عثمان, اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ, صحت, تندرستی, سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ, آپ بھی شامل ہوئے اور آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. جزاکم اللہ خیرن. اچھا منیب صاحب, آپ نے سنا کہ کس طرح سے مختلف جو ہے وہ زندگیوں کے اوپر اس کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوئے, ساتھ ساتھ اس کے اندر ایسے بھی افراد کہ جن کے عزیز اس دنیا سے چلے گئے, کہیں ان کی جابس چھوٹیں, کہیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بہرحال شکر گزار بھی ہیں کہ الحمدللہ اگرچہ حالات مشکلات کا شکار ضرور رہے مگر اللہ رب العزت نے خیریت رکھی, صحت, تندرستی, سلامتی دیے رکھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے پاس. ہم بسا اوقات اس کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. یہ صحت, یہ فراغت, یہ اس طرح کی جو تمام نعمتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. امام صاحب اس طرح مطلب کہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں فون پہ ہوئی ہیں اور انہوں نے ایسی چیزیں بتائی ہیں
کہتے ہیں کہ یہ چیز لگتا نہیں ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دوبارہ نصیب ہو ایسے روزے. کچھ لوگوں نے ایسے کہا ہے کہ کیونکہ ان کو اتنی فراغت ملی ہے, انہوں نے اچھے طریقے سے عبادات کی ہیں, اچھے طریقے سے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, سارا کچھ کیا ہے. اس کے علاوہ فیملی کو لوگوں نے بہت اچھا ٹائم دیا ہے جو زندگی میں بھی نہیں دے سکا. میں مطلب کہ اس مرتبہ فرسٹ ٹائم ایون کہ ہم بزنس سنڈے کو کلوز نہیں کرتے لیکن ہمیں کرنا پڑا ہے. فیملی کو ٹائم دیا ہم نے سارا, پھر مطلب کہ نا بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, بڑا اس کو انجوائے کیا اس سینس میں کہ گھر میں رہیں. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لکی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے مطلب اس کو پازیٹیولی اس حوالے سے لیا ہے کہ چلیں ان کا گھروں کے اندر اچھا ٹائم بھی گزرا ہے, اپنی فیملیز کو ٹائم بھی دیا, یہ احساس بھی ہونا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی اس کے ساتھ ساتھ بہرحال اوور آل ناٹ اونلی مطلب مسلم کمیونٹی بھی, چونکہ ہم پارٹ آف دا سوسائٹی ہیں, اوور آل ڈومیسٹک ابیوز کے اندر بھی پچھلے ان چند ماہ کے اندر بڑا اضافہ ہوا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ گھر کے اندر جو سٹریس ہے, سم ٹائم وہ جو آپ اپنے ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اور پھر صرف جو ہے وہ برتن ہی نہیں ٹوٹتے بلکہ معاملہ کافی آگے تک پہنچ جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. جی جی. وہ ہمارے ایک دوست نے میں فون کے بتایا, کہتا ہے کہ یار میرے پاس ایک نا خاتون گاڑی لے کے آ گئی, مجھے کہتی کہ نا میرے کار کی نا یہ وائرنگ تھوڑی سی خراب ہے تو آپ یہ ٹھیک کر دیں گے. گروسری شاپ پہ لے کے آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ مائی یہ تو میری فیلڈ نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ اس طرح کرو گاڑی کی ورک شاپ پہ لے کے جاؤ, وہاں پہ اس کو تھوڑا سا دکھاؤ. کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جو آپ کو سولوشن ٹیپ ٹائپ ہو, اس طرح کی ہو. میں صرف تارے وائریں جوڑنی ہے, میں نے اس طرح کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے. وہ کہتی کہ مائی آپ میری ادھر لے کے جاؤ, وہ ٹھیک کر کے دیں گے باقاعدہ, اس کو پھر ٹیسٹ کریں گے. صحیح ہے. کہتی نہیں میں پولیس کو کال کرتی ہوں. اچھا, میں پولیس کو کال کرتی ہوں, آپ مجھے سولوشن ٹیپ نہیں دے رہے, آپ میری ہیلپ نہیں کر رہے اس پینڈیمک میں, تو میں پولیس کو کال کرتی ہوں. تو وہ اس طرح کی مثالیں ہیں کہ لوگ سٹریس تھے نا, ادروائز تو وہ اس طرح یہ نہیں کرتے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. چلیں بہرحال اس طرح کے ہاں معاملات ہمیں منیب بھائی اللہ کا شکر ہے ٹائم گزر گیا ہے اور گزر رہا ہے. اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ ہی گزارے, اور آپ کے لیے بھی جو ہے وہ مزید اللہ کریم آسانیاں فرمائے. آپ شامل ہوئے ہیں, بہرحال بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, اس حوالے سے آپ نے بھی وقت دیا. تو ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ بات چیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور آج کے اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں جس کے دونوں پہلو ہیں. اس کا وہ بھی ہے کہ جہاں پہ اس کے حوالے سے جو لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے گزارے, عبادات کے اندر گزارے, اطاعت کے اندر گزارے, عید کے حوالے سے اگرچہ کچھ پریشانی رہی اور لوگ اس طرح سے مساجد کے اندر نہیں جا سکے, مگر بہرحال پھر بھی کئی گھروں کے اندر اگر میل ملاقاتیں ہوئیں, جیسے جو کالر تھی انہوں نے بتایا, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. اس پہلو پہ مزید کچھ ڈیٹیلز کے ساتھ وہ ہم ذرا بریک سے واپس آئیں گے تو بات بھی کریں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم نے چونکہ یہ شب جمعہ جمعرات کا یہ اہم پروگرام ہوتا ہے تو آخر میں انشاءاللہ دعا بھی کر رہے ہوں گے. جو جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک اور وہ اہم چیز ہے کہ یہ وہ موسم ہوتا ہے, یہ وہ عام طور پہ یہ وہ دن ہوتے ہیں, یہ آپ شروع کر لیں یہی مارچ اپریل مئی جون سے آپ یہ سارا کہ یہ وہ چند مہینے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد یہاں سے پاکستان کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کی شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے. اور بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے اپنی بھرپور پلاننگ بھی کر رکھی تھی. کئی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, انہیں واپس آنا پڑا. کئی انہوں نے سیٹیں بک کی ہوئی ہیں مگر وہ نہیں جا سکے. کئیوں نے آگے اس حوالے سے جو ہے وہ کوسچن کے شکار ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک زندگیوں پہ ایک اثر پڑا ہے. آپ کی زندگی پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے آپ بھی بتا سکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آپ بات کریں کہ آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے بعد کے حالات کے حوالے سے کہ اس نے آپ کی زندگی پہ کس طرح کا اثر ڈالا. مختلف اس حوالے سے بات چیت ہے, مختلف پہلوؤں پہ بات ہو رہی ہے. آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ ہم لوگ شامل کر رہے ہیں. آپ اپنے جو ایکسپیرینس ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, کچھ چیزیں میں بھی ساتھ ساتھ ایڈ کر رہا ہوں, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اگر پرسنلی کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے
ہے کہ کرونا وائرس میں نے ڈرائیونگ پاس کی تھی کوئی تقریباً آئی تھنک 4-5 سال ہو چکے ہیں مجھے، مگر میں گاڑی نہیں چلایا کرتا تھا کہ بھئی موٹر وے ہے، موٹر وے پہ کس طرح سے آنا ہے جانا، تو میں یہاں پہ ٹرینز پہ آیا جایا کرتا تھا پروگرامز کے لیے، اور اس میں کافی وقت بھی لگ جاتا تھا، مگر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پھر جو ٹرینز ہیں کچھ کینسل ہوئیں، کچھ اس کا سفر وہ کافی زیادہ خطرے کا باعث قرار دیا گیا، تو میں نے بہرحال جو ڈرائیونگ ہے اس کا آغاز کیا، اور آغاز کے اندر تو موٹر وے بالکل خالی تھے، بڑے آرام سکون کے ساتھ وہ جو میری پریکٹس ہے وہ بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اب جو نارمل ٹریفک کے اندر بھی اس کو چلانے کا کچھ اتنا مسئلہ نہیں بن رہا، تو ایک یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جو دوسری چیز محسوس کیا ناظرین کرام، اوورآل جو ہماری کمیونٹی کے اندر جو ایک انسانیت کا درد، جو انسانیت کی ہمدردی ہے اور اپنی آخرت کے حوالے سے جو سوچنا ہے، اس کے اندر بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے سامنے جو زندگی کی ایک حقیقت ہے وہ سامنے آئی ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کر لیں آخر انسان وہ بے بس ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی امر آ جاتا ہے، کوئی اس کا حکم آ جاتا ہے، تو انسان کی تمام تر ترقی، مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آتے، اور انسان بے بسی کے ساتھ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، مگر اس کی بس یہی اوقات رہ جاتی ہے کہ ہر چیز بند کر دی جاتی ہے، اور اسے اپنے گھر کے اندر ایسے وقت کے اندر انسان کے سر کے اوپر چھت ہو، وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کھانے کے لیے دسترخوان پہ کچھ میسر ہو وہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں ساتھ ساتھ اوورآل ساتھ سیکھنے کو بھی ملی ہیں۔ اچھا، جو میں نے ایک اور چیز اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا، آپ میں سے بھی بہت سارے ناظرین اس حوالے سے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا اس کو آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں اپنے حالات کے ساتھ، کہ بہت سارے جو ہمارے احباب ہوتے ہیں وہ مہینے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر شادیوں کے حوالے سے پاکستان آنا جانا ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں، مختلف آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، مگر ابھی مطلب ہالز بک ہونے کے باوجود، وہاں پہ مختلف پروگرامز ارینجڈ ہونے کے باوجود، تمام تر تیاریاں ہونے کے باوجود اس کی وجہ سے سب کچھ کینسل بھی ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ بہت سارے لوگوں کو واپس آنا پڑا، بہت سارے لوگ جا بھی نہیں سکے، اور یعنی ایسے حالات بن جاتے ہیں نا کہ جس کے اندر انسان وہ اپنے جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بس حکم ربی کے ساتھ ساتھ اسے جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ مزید بھی اس کے کچھ پہلو اس پہ ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ رمضان میں ساتھ رہا، آپ کے ساتھ بڑا اچھا آپ کا پورا رمضان گزرا ہے، بڑا انجوائے کیا ہے الحمدللہ، اور آپ کا ماشاءاللہ آپ کو ساگ ہے اس دفعہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی، برکتیں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی شمولیت ہی جو ہے وہ چلاتی ہے ساری چیزیں، تو اسی طرح جس طریقے سے آپ دعائیں دیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، بڑا اپنا مفتی صاحب ان کا بھی بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں تو پاکستان گئی ہوئی تھی تو 3 ہفتے پہلے آئی، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا میں ادھر گئی تو میں تو 21 مارچ کو آنا تھا، اسی دن جہاز بند ہو گئے۔ اچھا جی، پھر مجھے ادھر تقریباً میرے 6 ہفتے لگے، مجھے کوئی سیٹ ہی نہیں مل رہی تھی، میرے بلکہ 2800 پاؤنڈ جو ہے نا ادھر پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، مجھے ملی نہیں، سیٹ نہیں ملی، ایک کی کرا دوسری کی کرا ہو گئے، جی جہاز نہیں جا رہا، جہاز نہیں جا رہا۔ پھر میرے بیٹے نے ادھر ہائی کمشنر سے بات کی تو وہ کہنے لگے نہیں ہم کر رہے ہیں کوئی، تو پھر میں آئی ادھر۔ تو آپ ویسے کیا نارمل گئی ہوئی تھی یا پھر کوئی مطلب؟ نہیں، میں پہلے سے گئی تھی، 6 مہینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اچھا، تو پھر میں نے آنا ہی تھا، جس دن آنا تھا نا 21 مارچ کو، اسی دن مطلب جہاز بند ہو گئے۔ یہ ایسے ہوا ہے۔ تو ہاں، میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو خواب بتانی ہے، تو کوئی صاحب ہے وہ فوت ہو گئے ہوئے۔ اچھا، آج کے پروگرام میں تو ہاں آج تو ہم اس پہ جو ہے نا جو یہ ہمارے سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سیٹرڈے کو انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس میں پھر مسائل بھی اور دیگر اذکار بھی۔ سیٹرڈے سنڈے انشاءاللہ۔ سیٹرڈے سنڈے، ٹھیک ہے نا۔ بہت بہت شکریہ اور السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت زندگی کی بہاریں اللہ پاک نصیب فرما۔ بالکل رمضان المبارک میں اس بار تو آپ لوگوں کی جو ساتھ ساتھ شمولیت بھی رہی ہے بھرپور، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو پروگرامز اس کے ساتھ چلتے ہیں ناظرین کرام۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے کہ آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں، آپ کی شمولیت بھی ہوتی ہے، آپ کے جذبات، احساسات
اٹ مینز اے لاٹ. اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے, اور اسی کے ساتھ ہمیں بھی ایک اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ پہنچ بھی رہا ہے, آپ لوگ اس کے اندر جو اپنا رسپانس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پیش کر رہے ہیں. تو بالکل جو یہ کرونا وائرس ہے, پھر اس کے بعد جو لاک ڈاؤن ہے, اس کے حوالے سے جو مختلف جو اس کے اثرات ہیں, اس میں سے ایک اثر یہ بھی ہوا, آپ تو واپس آ گئی ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں اور وہ آنا چاہ رہے ہوں یہاں پہ, ان کے عزیز وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں, مگر ابھی تک کچھ حالات ایسے نہیں بن پا رہے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہے, کئی وہ ہیں کہ جو ابھی جانا چاہ رہے ہیں, یہ بھی ایک ایسی جو ہے نا وہ دلچسپ ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں, میرا اپنا یہ اس وقت جی یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کرے یہ جلد سے جلد یہ خاتمہ ہو, بچوں کو اسکول سے بھی چھٹیاں ہیں تو بندہ جائے اور پاکستان میں جا کے کچھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ وقت گزارے, مگر ادھر کے جو حالات ہیں ابھی جس طرح سے جس طرف بڑھ رہے ہیں, اللہ پاک خیر کا معاملہ کرے. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب کے ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کریم و کرم, الحمدللہ. خان صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ پہچان لیا ہے, بہت دماغ, اللہ آپ کو واپس کرے دماغ. آمین آمین. پہچان لیا. میں بجن میں کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی بیماری لگ گئی ہے, ابھی تو ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہوں اللہ کے فضل کرم سے, سمجھے نا؟ الحمدللہ. لیکن لوگوں کو میں پیغام دیتا ہوں کہ اتنا پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن احتیاط تو ضروری ہے. ہمارا عمر بھی زیادہ ہے, 55 سال ہے, اور اسمی کی مرض بھی ہمارا تھا, لیکن کھانسی مانسی اتنا زیادہ تو نہیں آیا. اللہ کا شکر ہے, اللہ احسان کر دیا ہم پر. کھانسی کے ساتھ ہمارا اگر تھا نا تو پھر جو ہے نا بہت پرابلم تھا اس سال کی بیماری کے ساتھ. لیکن بخار ہے, منہ میں بو ہے, ناک میں بو ہے, اور کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے, لیکن ابھی ایسے ٹھیک ہو رہا ہوں. دعا ہمارے لیے کرو, اور سب بیماروں کے لیے دعا کرو بھائی. اوکے, اللہ رب العزت جی آپ کو بھی صحت تندرستی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. تو ابھی عید آپ کی کیسی گزری ہے خان صاحب؟ تو عید کے میں 27 روز پر بیمار ہو گیا. ابھی آج ہمارا 8واں دن ہے کہ جو بیماری کا, سمجھے نا, 27 روز پر میں بیمار ہو گیا. اللہ پاک آپ کو مکمل صحت یاب کرے, صحت تندرستی سلامتی والی زندگی اللہ پاک آپ کو نصیب کرے, اور آپ کی بیماری کا اللہ کریم جلد سے جلد خاتمہ فرمائے. ٹھیک ہے خان صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو عید مبارک. لیٹ خیر مبارک جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. یہ آج کا پروگرام اچھا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کمیونٹی میں اور یو کے میں اور پوری دنیا میں. اکثر تو اثر کی باتیں کریں تو وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی. جی, اور بہت اثر پڑا ہے, جو ٹریولنگ پہ سب سے زیادہ اثر پڑا ہے. اچھا. کیونکہ کچھ لوگ شادیوں میں جانا چاہ رہے تھے. ہمارے ایک عزیز, بہت سارے فیملی تھی, وہ تقریباً 20 لوگ تھے, جانا تھا انہوں نے. اچھا. تو وہ ان کی پھر وہ سارا ایک قسم کا نقصان تو ایک طرف, مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ چلو ایٹ لیسٹ یہاں تو سیف رہے. اثر تو پڑا ہر لحاظ سے. اور دوسرا, عید کی خوشی, رمضان بہت اچھا گزرا, گھروں میں مطلب اہتمام رہا. تو اب اداس ہے, اب اداسی ہے. ہاں, اب جو ہے وہ زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ بھائی یہ جو, ہاں جیسے کوئی چیز تھی نا جو روح نکل جاتی ہے, جیسے مطلب بے جان سا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے. رمضان شریف کا تو اصل اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, یہ وائرس ہونے کے باوجود بھی گھروں میں مطلب برکت اور ٹیبل اور یہ سحری کا اٹھنا اور ساری رات جاگنا, اور رات کو آپ کے پروگرام, آپ بھی ماشاءاللہ جن لوگوں کے لیے آپ نے کیا, وہ اللہ تعالیٰ اس میں پرزور آپ کی کوششیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اچھی ثابت ہوں گی. آمین آمین. اچھا, اس میں ایک آخری اگر اس حوالے سے بات ہے, ایک اور جو پہلو ہے, ظاہر بچوں کو اسکول سے چھٹیاں رہی ہیں. ویسے تو بندہ کہتا ہے کہ جی بچوں کے ساتھ مطلب وقت گزارتا ہے انسان, اور اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, مگر اس طرح سے جب تمام افراد کو مل کے جب رہنا پڑ رہا تھا, اور بچوں کے وہ آپس کے جھگڑے بھی, اور والدین کا بھی پھر اپنے اپنے معاملات, تو وہ بھی کچھ نہ کچھ سم ٹائم جو ہے وہ جن کے تو چھوٹے بچے ہیں نا, ان کے لیے زیادہ چیلنجز تھا. تو ہمارے جس طرح پڑھے ہیں تو وہ ہمارا ڈفرینٹ مطلب ٹائم اچھا رہا. اور جو بچے چھوٹے ہیں ان کے گھروں میں بہت چیلنجز ہیں. بچے ایک دم مطلب اسکول سے ہٹ گئے, اور بچے اداس ہوتے ہیں, اسکول کو مس کرتے ہیں.
ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہر چیز کی تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اللہ نے اچھا بھی کیا اور آنے والا دعا گو ہیں کہ آنے والا اور بھی ٹائم اچھا آئے. جو چلے گئے دنیا میں وہ تو آئیں گے نہیں. تو ان کے مال واقعین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہم بھی رکھتے ہیں. اداسی ہے بہت زیادہ رمضان جانے کے بعد. ایسا ہی ہے، بلکہ زیادہ اس بار فیل ہو رہا ہے. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور آپ نے ایک نئے پہلو کی طرف بہرحال اشارہ کیا، اور یہ واقعی میں ایک حقیقت بھی ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کے اندر تو یقیناً احساس نہیں ہوا، اور ہر گھر کے اندر یہ کہ خوبصورت ایک ماحول بھی رہا، برکات کا ماحول بھی رہا، اور یہاں پہ بھی ہماری بات چیت کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا ہے. مگر رمضان شریف کے ختم ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے وہ جو ایک اس طرح کا جو ایک ذوق و شوق، وہ راتوں کو جاگ کر آپ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، دن کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے، وہ ایک ایکٹیویٹی کہہ لیجئے کہ وہ ساتھ ساتھ جاری تھی. آپ بھی ایکٹیو ہیں کچھ نہ کچھ عبادات کے حوالے سے. آپ کی جو روح ہے اس کو بھی غذا مل رہی ہے، اور اگرچہ آپ جسمانی طور پہ دن بھر بھوکے ہیں مگر آپ کے روح کو غذا مل رہی ہے. اور اب اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ باہر جو ہے وہ وہی بات ہے کہ وبا کا خطرہ ہے، اور گھر کے اندر بھی آپ کتنی دیر کے لیے سو سکتے ہیں، کتنی دیر کے لیے آپ آرام کر سکتے ہیں، اور دیگر بھی ایکٹیویٹیز کے اندر بندہ جو ہے وہ ایک حد تک وہ بیزی رہ سکتا ہے. مگر بہرحال اس کے لیے اس کو کریٹ کرنا، اور اب تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ کرے. یہاں پہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے لیے مکمل بہتری فرمائے اور آسانی کا معاملہ کرے. تو یہ مختلف پہلو ایسے ہیں ناظرین کرام کہ جس کو آپ نے محسوس کیا، اور ہم سبھی چونکہ پارٹ آف دا سوسائٹی ہیں اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں. اب جو اس سے اگلی بات ہے نا، وہ سوچتے ہوئے بھی پریشانی ہو رہی ہے. ابھی انشاءاللہ آپ بھی اس حوالے سے یقیناً کوشش بھی کر رہے ہوں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمام احباب بھرپور طریقے سے کوشش کریں. ہمیں یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو پھر کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بات کو، اگرچہ یہاں پر بھی اتنی وہ بات نہیں ہے، بڑی وقت لگا ہے حکومت کا پیغام پہنچتے بھی. اور اس کے اندر بھی بہت سارے کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو بہت ہی زیادہ محتاط شروع سے ہی ہو گئے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو بڑی دیر تک بھی ان کو بات سمجھتے بھی 2-4 انہوں نے لاشیں اٹھتی دیکھی ہیں تو پھر ہی انہیں اندازہ ہوا کہ ہاں نہیں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں جی میں وہ فلانے جگہ پہ گیا ہوں، فلان جگہ پہ گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سب نارمل چل رہا ہے. تو یہ آپ نے کہاں سے یہ سب جو ہے فلاں ہے اور فلاں ہے، مختلف جو ہمارے ہاں تھیریز چلتی ہیں. مگر اس سے بھی زیادہ جو ہماری سچویشن ہے نا، جو وطن عزیز پاکستان کے اندر، وہاں کے لیے بھی جو ہے وہ ہمیں ساتھ دعا بھی کرنی ہے، اور ساتھ اپنا کردار اس حوالے سے ادا کرنا کہ جو اپنے جو عزیز و اقارب وہاں پہ موجود ہیں کم سے کم ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر احتیاط کا دامن لیں. ابھی سنا ہے کہ دوبارہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، مگر شاید وہ کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اس کی سی صورت حال ہے کہ جب آپ نے رمضان المبارک اور اس کے بعد عید اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے جو ہے وہ خریداریاں ہو رہی ہیں اور بزنسز چل رہے ہیں اور تمام تر چیزیں کرنے کے بعد اب آپ جبکہ کیسز پہلے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اب آپ کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ اس کے بہتری کے اثرات ہوں اور حالات بگڑے نہیں. کیونکہ ورنہ یہاں پر اگر جہاں پہ صحت کے اتنے زیادہ بہترین انتظامات ہیں، اس کی صورتحال یہ ہے کہ 37,000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ فوتگی کے ہو چکے ہیں. تو باقی کا تو پھر اعداد و شمار امریکہ کے اندر لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو انسان کو وہ تصور کرتے ہوئے بھی ایک دفعہ جو ہے نا وہ کپ کپی سی طاری ہوتی ہے. اللہ رب العزت سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اور اس کے حوالے سے ناظرین کرام، چونکہ ہم اب پروگرام کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے. اس کے پازیٹیو اثرات بھی، اس پہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ وہ جو ایک احساس جو دلوں کے اندر پیدا ہوا ہے، اگر یہ احساس ہمارے ساتھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو وبا ہوتی ہے، یہ طاعون ہے، یہ اس طرح کی جو وبا ہے، یہ وبا مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاشیں اٹھ رہی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور مسلسل کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. کوئی اپنا مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو بسا اوقات اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں نصیب ہو رہا. تو یہ رحمت کیسے ہے؟
تو اس کو اس حدیث مبارکہ کو اکثر بیان کیا جاتا ہے، مگر اس کا جو مفہوم ہے اس کی طرف ہماری نظر توجہ کم ہی جاتی ہے، اور کم ہی اس کو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ وہ رحمت اس وجہ سے بن جاتی ہے کہ جب آپ پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر، اپنی عبادات کے اندر جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ مومن کے لیے رحمت بن جایا کرتی ہے۔ شاید ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عید مبارک ہو، بہت بہت آپ کو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ کیسی گزری آپ کی عید؟ کیسی گزری آپ کے؟ کیسے رمضان عید گزرے؟ الحمدللہ رمضان شریف تو آپ لوگوں کے سامنے گزرا ہے۔ جی بہت ماشاءاللہ، آپ سب کی خدمت کرتے رہے، پوری رات جاگتے رہے، بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، بہت اچھا آپ نے کام کیے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، جو شوال کے روزے رکھتے ہیں عید کے دوسرے دن سے رکھتے ہیں نا؟ جی جی، اس میں وقفہ تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ نہیں، آپ وقفہ بالکل کر سکتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اکٹھا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جیسے جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ مجھے کوئی اور بتا رہا تھا جیسے کہ عید کے 3 دن ختم ہو تو پھر چوتھے دن سے روزہ رکھتے ہیں، تو میں تو ہمیشہ عید کے دوسرے دن سے رکھتی تھی۔ نہیں، جیسے جیسے آپ کے لیے آسانی ہے، آپ کو اکٹھے رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ آخر تک بھی جو ہے وہ جب تک شوال کا مہینہ ختم نہیں ہوتا آپ ایک ایک کر کے روزے رکھتے رہیں تو آپ رکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کیا پڑھنی پڑتی ہے؟ تراویح تو نہیں پڑھنی پڑتی؟ نہیں، تراویح کی نماز نہیں ہے، تراویح تو اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو آپ ویسے نوافل کریں، ویسے آپ جو ہے وہ روزے کی نیت کر لیتے ہیں، مگر تراویح کی نماز اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو تراویح ہے وہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو نفلی روزے ہیں نا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم و کرم، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اصل مسئلہ پوچھنا کنفیوژن سی ہے کہ ہم نے 2-3 سال ہوئے ہیں اپنے خاندان میں مل کر ایک ایمبولینس خریدی تھی۔ اچھا، اپنے علاقے میں غریب وغیرہ جو ہے نا بیمار ہوتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اسپتال میں نہیں جا سکتے ہیں علاج کے لیے، تو ہم سروس جو ہے نا ہم نے ایک آدمی وہاں پر رکھا تھا جو اس کو ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس کو نگرانی کرے گا، چلائے گا۔ تو اس میں پیٹرول میں ڈالتے ہیں، ظاہر ہے وہ پیسے تو ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں صرف اپنے خاندان سے، زکوٰۃ کے پیسے کیا وہ اس مد میں ہم دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس آدمی کو بنایا ہوا ہے نگران، اس کو دیتے ہیں زکوٰۃ، وہ آگے وہ اس کو چلا رہا ہے، تو کیا اس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیں، میں انشاءاللہ جو مسائل ہیں نا اس کے حوالے سے تو میں نے ابھی پہلے بھی جو کالر آئے تھے ان کو بھی یہی چیز ذکر کی ہے، مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر سیچرڈے جو ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ آج جو یہ ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور ہم چونکہ پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچے ہیں، بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارا جو پروگرام ہوا کرتا ہے، جو مختلف آپ ملاحظہ کرتے ہیں، جو پروگرام جستجو ہے جس کے اندر آپ کے کویسچنز، آنسرز اور جو مسائل ہیں، جو اعمال ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ مختلف خواب کی تعبیر وغیرہ بھی اگر معلوم کرتے ہیں، تو یہ سیچرڈے اور سنڈے کو آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے 7:30 سے 9 بجے تک، تو اس کے اندر انشاءاللہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم بالکل آخر کے اندر آپ پہنچے ہیں، اور جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ حدیث مبارکہ میں نے آدھی ذکر کی ہے، اس کو میں مکمل کر کے پھر ایک اجتماعی دعا کر لیتے ہیں اور پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مزید جو کالرز ہیں انشاءاللہ پھر وہ سیچرڈے کو آپ کو جو ہے وہ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے آپ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وبا ہے یہ رحمت مومن کے لیے بن جاتی ہے۔ یہ رحمت کیوں کر بن جاتی ہے کہ جب اس طرح کی وبا آتی ہے، کوئی اس طرح کی تکلیف کا معاملہ آتا ہے، تو مومن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اب اس حالت کے اندر اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو بھی وہ پاک صاف ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت اس کو زندگی عطا کر دیتے ہیں، تو اب اس کی یہ زندگی یہ بھی پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو چکا ہے، تو اب یہ اس کی زندگی بھی اس کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اور اب اگر یہ معاملہ ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا ہے، اور اس کرونا کے بعد زندگی کی جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آ چکی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ بعد اللہ کرے کہ جلد سے جلد حالات نارمل ہوں، تو حالات کے نارمل ہونے کے بعد وہ اللہ کی محبت پر کہیں دنیا کی محبت پھر غلبہ نہ حاصل کر لے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی
والی زندگی عطا کرے اور خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ اللہ کریم رمضان المبارک کی بہاریں اور عید کی خوشیاں زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے۔ آئیے مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه۔ اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا، اس کے اندر ہم سے جو کمی کوتاہی ہوگی الہ العالمین انہیں معاف فرما دینا۔ اے پاک پروردگار، اس کرونا وائرس کے دوران اور ان تمام بہت سارے احباب جاننے والے اس دنیا سے گئے، الہ العالمین اس کے اندر بہت سارے ہمارے ناظرین بھی، اسی طرح سے بالخصوص ہمارے بھائی شہباز، ان کے والد صاحب راجہ احمد صاحب، ان کا انتقال ہوا، الہ العالمین ان کا بھی سفر آخرت آسان فرما۔ جہانیف صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہمارے ناظرین جو دعاؤں کے لیے درخواست کرتے رہے، الہ العالمین سب کے مرحومین کی بخش و مغفرت فرما، ان کے قبر و حشر کی منظروں کو آسان فرما، الہ العالمین جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور اے الہ العالمین پاک پروردگار، جو اس بیماری کا یا کسی بھی بیماری کا شکار ہے، الہ العالمین تو شافی الامراض ہے، جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے، دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مساجد کی رونقوں کو جلد سے جلد بحال فرما۔ الہ العالمین حرمین طیبین کے رونقوں کو جلد سے جلد بحال فرما، اور ہم سب کو زندگی کے اندر بار بار حرمین طیبین کی بعد حاضری کی سعادتیں نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ سیٹرڈے کو پروگرام جستجو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔